अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। पिछली तारीख के दर्स में ये बात आपके सामने आई थी कि ज़ियाद बिन अबी ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का बहुत मशहूर गवर्नर रहा है, बल्कि पहले से भी और ख़ास तरीके से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इसकी बड़ी खिदमत थी और इसके पास सलाहियत थी। सियासी तौर पर बड़ी अच्छी सलाहियत इसके पास थी कि किस तरह से लोगों पर हुकूमत की जाती है, तो हुकूमत करने के गुण इसको आते थे। ये ज़ियाद बिन अबी, तो उसका ये मामला था, इसीलिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी कोशिश की इसको अपने साथ मिलाने के लिए। और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद कामयाब हुए थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको अपने साथ मिलाने में, और ये कि ये उनके साथ मिल करके काम करें। इस तरह से इनको बसरे का गवर्नर बनाया गया। और बसरा, कूफा, ये वो इलाके थे, इराक का ये वो एरिया था जहां हमेशा कुछ न कुछ सोरिश रहती थी, यानी हुकूमत के खिलाफ एक्टिविटीज में यहाँ के लोग आम तरीके से शरीक होते थे। और एक बात ये भी थी वहाँ के लोगों की कि यहाँ के लोग गवर्नर चाहे जो भी बना दिया जाए, गवर्नर के खिलाफ हमेशा महाज कायम करना, उसकी शिकायतें करना, और भी कुछ चीजें थी जो वहाँ उस समाज के अंदर बहुत जल्दी पनप जाती थी। तो ये सब थी चीजें। तो ऐसे इलाके का जो गवर्नर होना चाहिए ना, जरा सख्त होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसा ही इंतजाम किया यहाँ के लोगों के लिए, और इन्हीं लोगों ने उनको सीधा किया, यहाँ के लोगों को सीधा किया। इसमें सबसे पहले तो ये ज़ियाद बिन अबी, जो बहुत सख्त किस्म के गवर्नर बने। उन्होंने कानून को, रूल रेगुलेशन जो वहाँ पे नाफिज करने की बात थी, तो कानून व्यवस्था जिसे आज की ज़बान में कहते हैं, उसको बनाए रखने की जो बात थी, बड़ी सख्ती से इसने उसके ऊपर अमल किया था। तो ये था उसका मामला। ज़ियाद, ये शुरुआत इराक वालों पर सख्ती की शुरुआत असल ज़ियाद बिन अबी से होती है, और इसके बाद इसका बेटा इससे भी सख्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, जिसके दौर में हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया था कूफे। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो ज़ियाद बिन अबी से भी सख्त था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बाद उससे भी सख्त आदमी हज्जाज बिन यूसुफ को गवर्नर बनाया गया था। तो एक के बाद एक जो है इस तरह के सख्त मिजाज लोगों ने फिर यहाँ पर हुकूमत की है, गवर्नर बने हैं। अब इसकी सख्ती का आप अंदाजा लगाइए ज़ियाद बिन अबी के ताल्लुक से, कि तारीख की किताबों में ये लिखा हुआ है कि 45 हिजरी में जब इसको बसरा की गवर्नरी अता की गई, तो उसने एक खुतबा दिया जिसको खुतबे बतरा कहा जाता है, क्योंकि बाज़ लोगों ने ये जिक्र किया है कि उसने उस खुतबे में अल्लाह की हम्दो सना बयान नहीं की थी, इसीलिए उसे खुतबे बतरा कहा जाता है। जबकि बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन, दूसरे मुअर्रिखीन की राय ये भी है कि नहीं, उसने अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ ही ये खुतबा बयान ये शुरू किया था। और खुतबा क्या था, मैं आपके सामने वो खुतबे, उसके अरबी अल्फाज पेश करता हूँ और उसका तर्जमा बयान करता हूँ। इससे आपको समझ में आएगा कि कितना सख्त किस्म का जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर था ये, और किस तरह की सख्त जो है निज़ाम को उसने नाफिज किया था। एक बात और इसमें क्लियर कर दूं कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से गवर्नरों को हिदायतें होती थी कि आपको इस तरह से काम करना है, लेकिन आप याद रख लीजिए कि कभी भी गवर्नर को भी जब तक हम कुछ इख्तियार नहीं देंगे कि सिचुएशन और हालात को सामने रखते हुए वो खुद भी डिसीजन ले सकता है,
تب تک وہ پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ ہر چیز کے لیے اسے انتظار کرنا پڑے کہ جو ہے سینٹر سے کوئی ہمارے پاس جب تک نہ آ جائے کوئی بات، تب تک ہم کچھ نہیں کریں گے اپنی طرف سے۔ تو حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ فوری طور پر آپ کو اسٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اختیارات بھی دیے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ فوری طور پر جہاں حالات کو قابو میں کرنے کے لیے کچھ اسٹینڈ لینا پڑے تو یہ اختیار ان کو بھی دیا تھا۔ تو زیاد بن ابی نے کس طریقے سے سخت قسم کا معاملہ اپنایا تھا وہ آپ اس خطبے میں جو ہے ملحوظ کر رکھ سکتے ہیں، اس خطبے کے اندر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ کہا اما بعد فإن الجہالة الجہلاء والضلالة العمیاء والفجر الموقد لأہلہ النار الباقی علیہم سعیرها ما یأتی سفہاؤکم ویشتمل علیہ علماؤکم من الامور العظام۔ کہا کہ کھلی ہوئی جہالت اور اندھی گمراہی اور گناہوں کی بھٹی میں انسان، گناہوں کے اندر انسان ملوث ہو جائے اور اس طرح سے گناہوں میں ڈوب جائے کہ یہ گناہ اسے جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہیں، جہاں جہنم کا عذاب ہمیشہ اس کے اوپر باقی رہ سکتا ہے۔ اور اس طرح کے گناہ کے کام، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی احمقانہ چیزیں، یہ احمق لوگ جو ہوتے ہیں، بیوقوف لوگ، وہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ حرکتیں صرف احمقوں تک نہیں رہ جاتی ہیں، ایڈیٹ جسے آپ انگلش میں، بلکہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شروعات تو احمقوں سے ہوتی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ برائی کے ان کاموں میں جو بھلے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایسی بڑی چیزیں ہیں کہ ينبت فيها الصغير، کہ بچہ ایسے ماحول میں بڑا ہوتا ہے۔ عربی میں ينبتو کہتے ہیں جو پودا، پلانٹ زمین سے نکلتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو کہا کہ بچے کی، چھوٹے بچے کی اسی ماحول میں جب پرورش ہوگی تو بچہ کیا بنے گا؟ آپ سوچ سکتے، جب برائی کے ماحول میں بچے کی پرورش ہوتی ہے تو بچہ بھی اسی کی طرف جاتا ہے۔ وَلَا يَتَحَاشَى مِنْهَا الْكَبِيرُ، اور جب برائی سماج میں عام ہو جاتی ہے تو بڑے لوگ بھی اپنا دامن اس سے بچا نہیں پاتے، شکل یہی ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تمہارا معاملہ اس وقت ایسا ہو گیا ہے کہ کأن لم تسمعوا بآیاء اللہ، گویا کہ تم نے اللہ کی کلام کی آیتیں سنی ہی نہیں ہیں۔ وَلَمْ تَقْرَؤْا کتاب اللہ، تم نے اللہ کی کتاب گویا کہ پڑھی ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ تَسْمَعُوا مَا أَعَدَّ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ الْكَرِيمِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ، اور گویا کہ تم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے نیک بندوں کے لیے بہترین ثواب تیار کر کے رکھا ہے، اور جنت کی شکل میں جو نعمتیں ان کے لیے ہیں، گویا کہ تم لوگوں نے کبھی اس کو سنا ہی نہیں ہے کہ تم جنت کے کاموں کی طرف آگے بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آگے بڑھو۔ وَالْعَذَابَ الْعَلِيمُ لِأَهْلِ مَعْصِيَتِهِ، اور گویا کہ تم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے قرآن میں جو ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے دوزخ کی شکل میں گناہ کرنے والوں کے لیے۔
معصیت کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیار کر رکھا ہے عذاب، گویا کہ تم نے کبھی اسے سنا ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فی الزمن السرمد الذی لا یزول، وہ بھی یہ عذاب ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب میں کبھی وہاں کے جو داروغہ ہیں، جو فرشتے اللہ کے متعین ہیں وہاں پر، وہ کبھی چھٹی پر چلے جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے ایک جگہ پہ، سورہ دخان کی آیت ہے کہ یہ لوگ جہنم والے، جو جہنم کے داروغہ ہیں، فرشتے، مالک ان کا نام ہے، وہ آواز لگائیں گے یا مالک، اپنے رب سے بھائی گزارش کر دو۔ اور جہنم والے اس وقت جو ہے کیا کریں گے کہ بیچ میں کوئی بریک تو ہونا چاہیے۔ آج جو ہے آدمی تھوڑی دیر کے لیے کچھ پڑھتا ہے، کام کرتا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ بریک چاہیے۔ کہ یہ مسلسل کیسے کرے گا، کنٹینیو کیسے کرے گا، بیچ میں بریک چاہیے۔ ایک کھلاڑی لوگ کھیلتے ہیں، نہ جانے کتنے پیسے لیتے ہیں اس کے لیے، لیکن ان کو بھی کیا چاہیے؟ بریک چاہیے۔ بیچ بیچ میں ریفریشمنٹ اور جو ہے بریک چاہیے ان کو۔ بچوں کے لیے بیچ بیچ میں بریک چاہیے پڑھائی کے وقت۔ لیکن جہنم کی بات ایسی ہے، جہنم کے عذاب کی بات ایسی ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں میرے بھائی، کوئی بریک نہیں۔ جو عذاب کے لیے معمور ہیں فرشتے، وہ تھکیں گے نہیں کبھی کہ ذرا سا سستا لیں گے تب تک کے لیے، تھوڑا تکلیف سے آرام ہو جائے گا، نہیں، وہ تو 24 آورس 7 days 365 days وہ تو پورا جو ہے چلتا رہے گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ زیاد بن نبی نے کہا کہ اس طرح سے لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ وہ آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی ہیں کہ دردناک عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے، کہ یہ عذاب کبھی بھی ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا اتکونون کمن طرفت عینہ علی الدنیا، اتکونون کمن طرفت عینہ الدنیا او کمن طرفت عینہ الدنیا وسدت مسامعہ الشہوات، کیا تم لوگ اس آدمی کی طرف سے ہو گئے ہو کہ دنیا نے اس کی آنکھ پر ضرب لگائی ہے تو آنکھ لال ہو گئی ہے۔ جب ہم آنکھ پر مارتے ہیں کسی کے تو آنکھ لال ہو جاتی ہے، خون اتر آتا ہے اس آنکھ میں۔ تو کیا ایسا ہو گیا ہے کہ اس دنیا نے تمہاری آنکھ کو، دنیا کی چکا چوند نے تمہاری آنکھ کو ایسا پھیرا کر دیا ہے، تمہاری آنکھ کو ایسا کر دیا ہے کہ تمہیں آخرت اب نظر ہی نہیں آتی، تم دنیا کے بندے بن کر کے رہ گئے۔ وَسَدَّتْ مَسَامِعَهُ الشَّهَوَاتُ، کیا تم اس شخص کی طرح سے ہو گئے ہو کہ خواہشات نے ان کے کان کو بہرا کر دیا ہے، کان میں ایسا کچھ ڈال کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو نصیحت کی باتیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ ان شہوتوں کا کان کے اوپر ایسا غلبہ ہو گیا ہے کہ وہ صرف اپنی شہوت کو دیکھ رہے ہیں، نصیحت کی باتوں کے وقت میں کان میں روئی ٹھوس لیتے۔ کیا تم لوگ ایسے ہو گئے؟ تمہیں نصیحت نہیں چاہیے، تمہیں صرف اپنی شہوات کے پیچھے بھاگنا آتا ہے۔
واختار الفانیۃ الباقیۃ، اور کیا تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو جنہوں نے فانیہ کو، فانیہ کہتے ہیں دنیا کو، یہ دنیا کی یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، باقیہ کہتے ہیں آخرت کی زندگی، کیا تم ان لوگوں میں سے ہو گئے ہو جنہوں نے دنیا کی اس زندگی کو ترجیح دیا ہے، ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کے لیے آخرت سب کچھ ہے، دنیا کیا ہے وہ تو کیسے بھی کٹ جائے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے۔ کہا وَلَا تَذْكُرُوا أَنَّكُمْ أَحْدَثْتُمْ فِي الْإِسْلَامِ الْحَدَثَ الَّذِي لَمْ تَسْبِقُوا بِهِ، اور کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم نے اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، تم تو کچھ ایسے کام کر رہے ہو، ایسے گناہوں کے کام کر رہے ہو کہ تم سے پہلے کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا، تم لوگوں نے یہ شروعات کی ہے۔ کہا اور تمہارا حال جو یہ ہے، تم جو ہے دن کے اجالوں میں اس طرح کے گناہ کے کام کر رہے ہو، اور عدد بھی تمہاری تھوڑی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند لوگ ہیں جو اس طرح کے گناہ کے کام میں ملوث ہیں، نہیں، بڑی تعداد ہے تمہاری، اور تمہارے اندر اب اچھے لوگوں کی کمی ہے جو لوگوں کو برائی سے روک سکے، اور برائیوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ الم تکم منکم نہات تمنعوا الغوات من دلج اللیل وغارت النہار، کیا تم میں ایسے لوگ نہیں، ایسے لوگ ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے تم میں ایسے لوگ جو منع کریں، روکیں، جو روکیں جو ہے ان لوگوں کو جو سرکش ہو گئے ہیں، برے لوگوں کو رات میں برائی کرنے سے روکیں، دن میں لوگوں پر حملہ کرنے سے روکیں، جو لوگ اس سماج اور سوسائٹی کی امن و سکون کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو روکیں، کیا تم میں ایسے لوگ اب نہیں ہیں؟ کہاں ہیں یہ لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو برے لوگوں کو برائی کرنے سے روکتے ہیں؟ ایسے لوگ ہونے چاہیے، لیکن ایسے لوگ تو نہیں، دیکھو تو سب کی سب کیا ہے، برائی کی طرف ہی بھاگے جا رہا ہے، دنیا کی طرف ہی بھاگے جا رہا ہے۔ قربتم القرابہ وباعدتم الدین، تم نے رشتہ داریوں کا تو بڑا خیال کیا لیکن دین کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا، تم دین سے دور ہو گئے۔ تعتذرون بغیر العذر، اب تمہارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ تم غلطی کے بعد آ کر کے کچھ عذر پیش کرتے ہو تو وہ عذر جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹے عذر پیش کرتے رہتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب تک آدمی جھوٹے عذر پیش کرتا رہتا ہے میرے بھائیوں، تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب آدمی اپنی غلطی کو مان لیتا ہے تو اس کی اصلاح کی امید ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی کچھ غلطی اس سے ہوئی تو عذر بھی پیش کرتا ہے، ایکسکیوز کرتا ہے، تو کچھ غلط چیزیں پیش کرتا ہے اس میں، وہ ایسا ہو گیا، آدمی پہلے ہی گھر سے لیٹ نکلا ہوا ہے، وہ نہیں گھر میں راستے میں تھوڑا ٹرافک تھی، بھائی ٹرافک میں کتنی دیر، آپ آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر سے لیٹ نکلے ہوئے، تو ٹرافک کو کیوں جو ہے بیچ میں لا رہے ہیں؟ ایک ایسا عذر کیوں پیش کر رہے ہو جو عذر صحیح نہیں ہے؟ تو عام طریقے سے غلط لوگ اس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا وَتَحُضُّونَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ، اور جو لوگ لوگوں پر حملہ کر کے ان کا مال اچک لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر تم لوگ پردہ ڈالتے ہو، جانتے ہو کہ کون یہ حرکت کر رہا ہے لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی۔
کہ غلط آدمی فلاں ہے اس کو اس کی سزا دی جائے، کسی کی زبان نہیں کھلتی۔ کہا کل امرئ منکم یذب عن سفیہہ سنی من لا یخاف عقابا ولا یرجو معادا۔ کہا تم میں سے کب ہر آدمی اپنے بے وقوفوں کا دفاع کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے۔ کوئی غلطی کرتا ہے اس کو سزا دینا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آتے ہیں لوگ اس کا جو ہے دفاع کرنے لگتے ہیں، نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور ایسی ایسی بیکار کی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسے انہیں اللہ کے عذاب کا کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور آخرت کے دن اٹھائے جانے کا ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ کہا ما انتم بالعلماء، تم حلیم نہیں رہے۔ حلیم کا مطلب بردبار، بردبار کا مطلب سوچ سمجھ کر کوئی کام کرے آدمی۔ وَلَقَدِ اتَّبَعْتُمُ السُّفَهَاءَ، تم لوگ بے وقوفوں کے ساتھ تم لوگ جو ہے ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہو۔ وَلَمْ يَزَلْ بِهِمْ مَا تَرَوْنَ مِنْ قِيَامِكُمْ دُونَهُمْ حَتَّى انْتَهَكُوا حَرَمَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَطْرَقُوا وَرَاءَكُمْ قُنُوسًا فِي مَكَانِ الرَّيْبِ۔ پھر کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہ ناکارہ قسم کے لوگ ہیں، شریر قسم کے لوگ ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں اور دن دہاڑے جا کر کے لوگوں کا امن و سکون غارت کرتے ہیں، اسلام کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے ایسی جگہوں پر چھپ جاتے ہیں جہاں پر کوئی ان کو پکڑے نہیں۔ جا کر کے کسی مسجد میں چھپ گئے، کسی ایسی جگہ چھپ گئے کہ آدمی ان کے بارے میں کوئی سمجھ نہ سکے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں یا یہ غلطی کر سکتے ہیں یا اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے۔ کہا اس کے بعد کہ جن جگہوں پر یہ جا کر کے چھپ جاتے ہیں، کہا مجھ پر کھانا پانی حرام ہوگا جب تک کہ میں ان کے چھپنے کی جگہوں کو ڈھا نہیں دوں گا، جلا نہیں دوں گا۔ اور کہا انی رأیت آخر هذا الامر لا يصلح الا بما صلح اول، کہ آج بھی اس امت میں اگر بھلائی آئے گی، اگر اصلاح ہوگی تو اسی سے آئے گی جو پہلے آئی تھی بھلائی۔ اگر پہلے کا دور لوٹ آئے گا تبھی جا کر کے اس امت پہ بھلائی ہوگی۔ لین فی غیر ضعف وشدت فی غیر جبریت۔ کیا اسلوب ہونا چاہیے کہ آدمی نرمی کرے لیکن کمزوری نہیں، نرمی سے پیش آئے لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ اور نرمی کا برتاؤ جو کمزوری پر ہوتا ہے وہ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ وشدت فی غیر، جب کہا کہ سختی ہو لیکن سختی میں ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں کیسا معاملہ کرنے والا ہوں اس کے بارے میں بتا دیا کہ نہ ایسی نرمی کہ آپ مجھے کمزور سمجھ کر کے لقمہ بنا کر کے نگل جائیں، اور نہ ہی ایسی سختی کہ جو سختی ظلم کو جنم دیتی ہے۔ وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَآخُذَنَّ الْوَلِيَّ بِالْمَوْلَى وَالْمُقِيمَ بِالزَّائِنِ وَالْمُقْبِلَ بِالْمُدْبِرِ وَالصَّحِيحَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ حَتَّى يَلْقَى الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ فَيَقُولُ انجو سعد فقد هلك سعید۔ بڑا اب سخت، اب یہاں سے اس کی کہ میں کس طرح سے تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہوں اس کے بارے میں اب وہ پیش کر رہا ہے، میں کیسے پیش آنے والا ہوں۔ کہا لآخذ، اللہ کی قسم، لآخذن الولی بالمولا، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی تم میں شخص جو ہے ذمہ دار ہوگا کسی کو، کسی کا بھی، تو اس کے بدلے میں ذمہ دار کو پکڑوں گا۔ جو اس کا قریبی ہے اس کے قریبی کو پکڑوں گا، جو اس کا پڑوسی ہے اس کے پڑوسی کو پکڑوں گا۔
اگر کوئی شخص جرم کر کے بھاگتا ہے تو اس کا گھر والا پکڑا جائے گا، اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار پکڑا جائے گا کہ تم نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ والمقیم بالضعین، سائن کہتے ہیں سفر کر کے، جو سفر کر کے چلا گیا، کوئی جرم کیا بھاگ لیا، تو جو وہاں پر رہے گا نا اس کو پکڑوں گا میں، چھوڑوں گا نہیں کہ بھائی جس نے جرم کیا وہ تو چلا گیا چلو مسئلہ ختم ہو گیا، نہیں، جو مقیم ہے میں اس کو مسافر کے بدلے میں پکڑوں گا۔ والمقبل بالمدبر، کوئی گناہ کر کے، جرم کر کے بھاگ گیا ہے، پیٹ پھیرنے والے کو مدبر کہتے ہیں، تو کہا جو رہے گا نا اس کو پکڑ لوں گا میں، جو اس کا ساتھی رہا ہوگا، جو یہاں پر کسی نہ کسی لحاظ سے اگر اس کو معلوم تھا اور اس نے خاموشی برتی، ہم کو نہیں بتایا، اس کو پکڑوں گا میں، چھوڑوں گا نہیں۔ وَالصَّحِيحَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ، اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار کے بدلے میں جو ہے ہیلتھی ہے، صحیح ہے، اس کو پکڑوں گا میں۔ حَتَّى يَلْقَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ، کہا کہ اتنی سختی ہوگی، جرم کرنے والوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ میرے اس جو ہے علاقے میں گورنر ہوں میں، میرے اس علاقے میں جرم کرنے والوں کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ یہاں تک کیا کہا کہ حالت یہ ہو جائے گی اس بصرہ میں کہ راستہ چلتے ہوئے آدمی ایک دوسرے سے یہ بات کریں گے کہ انجو سعد فقد حلق سعید، کہ سعد تو اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو، سعید تو ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ یہ ایسے وقت میں کہا جاتا ہے جبکہ جو ہے انسان خیر اور شر کے، برائی اور بھلائی کے بیچ میں اس کی خبر دیتا رہتا ہے، تو اس موقع پر اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ بھائی اپنے بچاؤ کی شکل کر لو، کب کس کی شامت آ جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے، ایسا معاملہ۔ اور اس کے بعد کہا او تستقیم لی قناتکم، یا یہ کہ تم لوگ اپنی تیر کو میرے لیے سیدھا کر دو، یعنی یا تو تم سیدھے ہو کر کے رہو گے، امن و سکون کو باقی رکھو گے، امن و شانتی کو باقی رکھو گے، کہیں کوئی شرارت نہیں ہوگی، کہیں کوئی بغاوت نہیں ہوگی، کہیں حکومت کے خلاف سازشیں نہیں ہوں گی، یا تو تم سیدھے رہو گے، نہیں تو میں جو کرنے والا ہوں وہ میں تم کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا ان کذبۃ المنبر تبقى مشہورۃ، کہا کہ ممبر کا جھوٹ مشہور ہو جاتا ہے، اگر تمہیں میری بات میں کہیں جھوٹ لگے تب تم میری نافرمانی کرو، کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میرے قول اور فعل میں کہیں تضاد نہیں پاؤ گے کہ میں تو ایسے ہی کہتا رہتا ہوں، اب ممبر پر آ کے کھڑا ہوا ہوں تو ایسے ہی تقریر کر رہا ہوں، ہونے والا کچھ نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا۔ ہوتا ہے صحیح ہے نا کہ بہت سے لوگ تقریریں کرتے ہیں تو سارے جھوٹ ہی بولتے ہیں، اب بعد میں کہاں وہ سب ہونے والا، تو میرا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں، کہا فَإِنِّي لَا أَجِدُ أَحَدًا دَعَا بِهَا إِلَّا قَطَعْتُ لِسَانَهُ وَقَدْ أَحْدَثْتُمْ، اس کے پہلے کہا کہ من بُيِّتَ مِنْكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا ذَهَبَ لَهُ، کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر رات میں اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے
رات میں وہ سویا ہوا ہے اور کوئی آ کر کے اس کا مال لوٹ کر کے لے کر کے چلا گیا، تو کہا میں اس کا ضامن ہوں، سیکورٹی میں لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں دوں گا اس کا مال لا کر کے۔ امن کے ساتھ رہو گے، سکون کے ساتھ رہو گے، آرام سے رات میں سو گے۔ اگر رات کے سونے کے وقت میں کسی کا مال کوئی آ کر کے چوری کر کے جاتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور اس کے بعد کہا کوئی آدمی رات کو مجھے باہر نہیں ملنا چاہیے، ٹائم مقرر کر دیا تھا اس نے کہ رات میں اتنے بجے کے بعد کوئی باہر نہ نکلے گھر سے۔ کہا کہ اگر مجھے رات میں کوئی باہر کوئی بھی شخص مل گیا، اس کے اپنے پولیس کے لوگ گھومتے رہیں گے، کوئی بھی شخص کوئی بھی ناگرک باہر مل گیا تو کہا اس کا خون میں بہا دوں گا، معمولی سزا نہیں دوں گا اس کو، سیدھے بس قتل، اور کچھ نہیں۔ رات میں باہر کوئی نظر آ گیا، پکڑا گیا، کچھ نہیں اس کے لیے سوائے اس کے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سخت بات تھی اس کی۔ اب اتنا سخت کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی شخص باہر نکلا رات میں نظر آ گیا تو سیدھے قتل۔ تو اب چور بھی ایسے موقع پر چوری کے لیے نہیں نکلتے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں نکلیں گے۔ تو یہ سخت جو ہے اس کے احکام تھے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ جو ہے کوئی باہر نظر آ گیا تو آپ اس کو مار، لیکن امن و سکون کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کے سخت جو ہے اقدام کبھی کبھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہی، کہا وَإِيَّايَ وَدَعْوَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور یاد رکھو اب جاہلیت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی وہ باتیں جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے، وہ جاہلیت کی باتیں جو اسلام میں جائز نہیں ہیں، بیجا اپنے اوپر فخر کرنا اور علاقے کے تعلق سے عصبیت رکھنا، خاندان کے تعلق سے عصبیت رکھنا، کہا یہ سب جاہلیت کے دعوے تھے۔ اگر آج کوئی شخص اگر اس طرح کا دعویٰ کرے گا تو اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ اگر ایسی بات زبان سے نکال دیا تو سزا کیا ہے؟ زبان کاٹ دوں گا۔ یہ ہے اس کا سخت جواب۔ رات میں باہر نکلتا گھومتا مل گیا تو بس اس کی سزا قتل ہے۔ اگر کسی نے جاہلیت کی بات کی تو زبان کاٹ دیں گے۔ وَقَدْ أَحْدَثْتُمْ أَحْدَاثًا لَمْ تَكُنْ، اس کے بعد کہا کہ تم نے ایسے جرم کرنا شروع کر دیے ہیں جو پہلے کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو جیسے تم نے جرم ایجاد کیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے ویسے ہی نئی نئی سزائیں تجویز کی ہیں۔ وَقَدْ أَحْدَثْنَا لِكُلِّ ذنب عقوبۃ، ہر گناہ کے لیے ہم نے سزا جو ہے تجویز کی ہے، اور بڑی سخت سزا۔ کہا فمن غرق قوما غرقت، اگر کوئی آدمی کسی کو پانی میں ڈبو کر مارتا ہے تو میں اسے پانی میں ڈبو کر ویسے ہی ماروں گا۔ ومن حرق علی قوم حرقناہ، جو کسی بستی میں آگ لگائے گا، کسی کے گھر میں آگ لگائے گا، کسی کو جلا کے مارے گا تو ہم بھی اسے جلا کے مار دیں گے۔ وَمَن نَقَبَ بَيْتًا نَقَبْتُ عَنْ قَلْبِهِ، اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں رات کو، دروازے جب بند رہتے تھے اس زمانے میں تو مٹی کی دیواریں ہوتی تھی نا، تو لا کر کے کسی چیز سے مٹی کی دیوار میں ہی سوراخ کر کے اندر گھستے تھے رات میں اور چوری وغیرہ کرتے تھے۔ تو کہا اگر کسی کے گھر میں کوئی نقب لگائے گا، نقب لگانا وہی ہے سوراخ کر کے اندر داخل ہونا، تو کہا کہ میں اس کے دل پہ نقب لگا دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ وَمَن نَبَشَ قَبْرًا دَفَنْتُهُ حَيًّا، کہا جو کسی قبر کو کھودے گا، ایسے بھی لوگ تھے جن کو کفن چور کہا جاتا تھا، جو قبر کو کھود کر کے
قبر میں دفن کیے ہیں آج ہی مردے کو، تو اس کو کھود کر کے اس کا کفن نکال کر کے پھر بیچتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ہی کفن چور کہا جاتا تھا۔ کہا کہ جو کفن چوری کرے گا میں اسی قبر میں اس کو زندہ گاڑ دوں گا۔ یہ انداز نوٹ کیجئے گا اس کا۔ کہا فَكَفُّوا عَنِّي أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ أَكْفُ فِي يَدِي وَأَزَائِيَ۔ کہا کہ تم لوگ اگر اپنی ہاتھ اور اپنی زبان کو نافرمانی اور گناہوں سے روکو گے، شرارتوں سے روکو گے، کوئی خلاف ورزی نہیں کرو گے، تو میں اپنے ہاتھ کو روکوں گا، تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ لیکن اگر کسی سے کچھ بھی ہوا تو ہماری سزا بڑی سخت ہوگی۔ اس کے بعد کہا لا يظهر من احد منكم خلاف ما عليه عامتكم الا ضربت عنقه، کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آدمی ایسا کام کرتا ہے جو جنرل پبلک کے خلاف ہوتا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ میرے اور لوگوں کے درمیان ہو سکتا ہے دلوں میں دشمنی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس کا دشمن ہوں، یا کبھی ایسا ہوا ہے بصرے میں یا کوفے میں کچھ لوگوں کے ساتھ کہ ہمارے یا ان کی دشمنی رہی ہو، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ایسی ساری باتیں پیچھے چھوڑ چکا ہوں، اپنے قدم کے نیچے رکھتا ہوں، کسی سے ذاتی دشمنی پر کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ہوگا یہ کہ تم میں سے جو اچھا کرے گا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُحْسِنًا فَلْيَزْدَدْ إِحْسَانًا، تم میں سے جو اچھا کرے گا تو ہم اس کے اچھائی پر اس کو اس کا بدلہ دیں گے، اس کو انعام و اکرام سے نوازیں گے، اور تم میں سے جو کوئی برا کرے گا تو یاد رہے کہ برائی پر اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو ہے اس نے اور جو ہے سخت جو ہے باتیں کہی، اور اس طرح کا اس کا جو ہے معاملہ جو ہے رہا ہے۔ ہمیشہ جو ہے جو یہ خطبہ ہے اس خطبے کے اندر بڑی سخت قسم کی باتیں اس کے جو ہے اس نے پیش کی تھی، اور اس جو ہے خطبے میں جو بہت ہی جو ہے مشہور خطبہ اس کا مانا جاتا ہے، اس نے اس طرح کی باتیں ذکر کی، اس طرح سے باتیں کہیں، اور ایسا ہی نہیں ہوا کہ باتیں صرف ذکر کی کہیں، خطبے میں اور بھی باتیں ابھی ہیں، اور یہ میں نے صرف نمونہ پیش کیا آپ کے سامنے کہ اس طرح کا اس نے خطبہ دیا تھا، اس کو خطبہ بطرہ کہا جاتا ہے۔ وقت چونکہ ہو رہا ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اب اس خطبے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ خطبہ جو ہے اسلامی تاریخ میں بہت ہی مشہور خطبہ مانا جاتا ہے، اور عام طریقے سے جو بھی تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں یہ خطبہ ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اس خطبے کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی صحیح سند سے یہ خطبہ ثابت ہو، لیکن بہرحال یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس خطبے کا ذکر تاریخ کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حالانکہ اس خطبے میں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اسلامی شریعت کے ساتھ میل نہیں کھاتی ہیں، جس طرح کی سزاؤں کا ذکر ہے، وہ سزائیں بھی اسلامی سزائیں نہیں کہہ سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ خطبہ تاریخ کی کتابوں میں بہت مشہور رہا ہے۔ اور زیاد ابن ابی نے بڑی سختی برتی تھی عراق والوں کے ساتھ، اور اسی کوڑے سے ہی کہا گیا، تاریخ میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ یہ کوڑا ہی، یہ سختی ہی وہاں کے لوگوں پر جو ہے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے یہ سختی ضروری تھی، اور اسی لیے بڑا سخت برتاؤ ان کے ساتھ کیا۔
بلکہ یہ بات بھی ذکر کی ہے تاریخ میں، یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ایک شخص جو کہ وہاں باہر سے آیا تھا، رات میں پکڑ لیا زیاد بن نبی کے لوگوں نے، جو رات میں گشت کرتے تھے، گھومتے تھے، کوئی بھی رات میں گھومتے ہوئے باہر مل گیا تو اس کی سزا قتل تھی، جیسا کہ ابھی خطبے میں آپ نے سنا۔ تو پکڑ لیا ایک آدمی کو، لے کر کے آئے زیاد کے پاس۔ وہ آدمی کہیں باہر سے آیا ہوا تھا، اس کو اس نظام کا، اس قانون کا اور یہاں جو رول ریگولیشن چل رہا تھا اس کو کچھ علم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو پکڑ کے لایا گیا تو زیاد ابن ابی نے اس کی گردن مار دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم سچے ہو، تم باہر سے آئے ہو اور سچے ہو، تم کو پتہ نہیں تھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے تم کو چھوڑ دیا تو پھر ہمارا یہ قانون، اس کی اہمیت نہیں رہ جائے گی، اس کا ڈر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بیٹھے گا کہ چلو ایک آدمی پکڑا گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، ہم بھی کوئی بہانہ کریں گے چھوٹ جائیں گے۔ ان کا نفس اس طریقے سے ان کو گناہوں پر آمادہ کرے گا، اس لیے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ صاف صاف یہ بات کہی، اور کہا کہ تم کو مار دینے میں ہمارے قانون کی حفاظت ہے، یہاں کی امن و شانتی کی حفاظت ہے، تو اس لیے ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ سزا دیا اس کو قتل کرنے، حالانکہ یہ اسلامی سزا نہیں ہوئی نا، کیونکہ وہ آدمی، اس کی غلطی وہاں پہ ثابت نہیں تھی، وہ باہر سے آیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اور جب یقین ہے کہ وہ سچا ہے اور جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر وہ چیز نافذ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ باتیں بھی تاریخ میں ذکر کی گئی۔ تو یہ اس خطبہ بطرہ کے بارے میں چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی میرے بھائیوں۔ آج کا یہ درس، تاریخ کے تعلق سے یہ درس، اسی پر جو ہے ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے مزید جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو دوسرے بعض گورنر تھے ان کے تعلق سے بات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔